अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पेरिस से वापसी एम्स्टर्डम अभी निकले हैं, घंटा डेढ़ घंटा हुआ है। 5 सवा 5 घंटे की ड्राइव है, लेकिन जो पेरिस वाला इवेंट था वो ज़बरदस्त था। और वो करके वापस की रास्ता है और मौसम तो यहाँ पर बड़ा ही अच्छा है। अब ये मौसम वाली कहानी मैं आपको खुद सुनाता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि यहाँ पे मौसम कैसा है। दोस्तों, हुकूमत जजों को सरप्राइज़ देने का इरादा रखती है, ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए, पार्लियामेंट और हुकूमत के पास हर तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। वो अलग बात है कि वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। अगर सियासतदान लड़ाई पर आ जाएं तो फिर सियासतदानों से जीतना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर वो लड़ने पर आ जाएं और अगर वो ये सलाह बना लें कि भी अब हमने लड़ाई करनी है, अब हमने बताना है कि अगर आप हमारी डोमेन में आकर खेलेंगे, हमारी पिच पर आकर खेलेंगे तो फिर हम उसका जवाब देंगे। और अगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया हुआ तो फिर ज़ाहिर है टफ़ टाइम मिलेगा। अब ऐसी ही ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पार्लियामेंट की कायमा कमेटी कानून का सुप्रीम कोर्ट में जजेस के मज़ीद तादाद बढ़ाने का फ़ैसला हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि ये जजेस जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। बहुत अहम पेशरफ्ती है, इसको बड़े मंजरनामे पर देखें। पार्लियामेंट को आइन इजाज़त देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद कम या ज़्यादा करे। ये सुप्रीम कोर्ट के पास आइनी तौर पर इख्तियार है इसको किसी भी तरह से इस तनाज़र में नहीं लेना चाहिए कि हुकूमत ये इसलिए कर रही है या हुकूमत वो इसलिए कर रही है। मेरा ख्याल में ऐसी कोई बात सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट ने राइट दिया है, पार्लियामेंट के पास राइट है, वो इस्तेमाल कर सकती है कि जजों की तादाद बढ़ानी है या ज़्यादा करनी है। फिर जितने मर्जी जजों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। सियासतदान अगर लड़ाई लड़ने पर आ जाएं तो मज़ीद 10 जज भर्ती कर दें। 58,000 केसेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो डिले हैं, जिन पर फैसला नहीं हो पा रहा, और लोगों के वो कितने ज़िंदगियों मौतों के मसले हैं, जायदादों के मसले हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन उन पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब 58,000 जो है अगर केस है, 26 करोड़ की आबादी है और उसको 16 जज हैंडल कर रहे हैं। वो 16 जज कितने घंटे काम करते होंगे और उन कितने घंटों में डेली कितने केस सुनते हैं, ये भी आपके सामने होता है। तो इसके लिए अगर तादाद बढ़ाई जाए, और मेरे ख्याल में इससे तो कम से कम पाकिस्तान का भला हो ही जाएगा। इतने ज़्यादा जज आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में वही जज होंगे जो इमरान खान दारों के ख़िलाफ़ होंगे। ये कानून और अमल पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जज बैठे हुए हैं कुछ उनको एक ख़ास नज़रिए, नुक्ते और लीडर को लेकर चल रहे हैं। वो मुल्क की तरफ नहीं देख रहे और उनको भी फिर टफ़ टाइम मिलेगा। चाहे वकील रिकमेंड कर दें, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी आपके पास अक्सरियत है, पार्लिमानी कमेटी में भी हुकूमत की अक्सरियत है। यूँ जज तैनात करना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। फिर आप इमरान दारों की लड़ाई जो है ना वो बड़ी मज़े की होगी, देखने वाली होगी। फिर आपस में बैठ के ही वो लड़ते रहेंगे। बहरहाल अगर हुकूमत इन ऑप्शन पर अमल कर लेती है तो फिर आइन सुप्रीम कोर्ट में कम अज़ कम ईमानदारी जजों की जो है वो तो कम अज़ कम बस हो जाएगी। इस वक्त मुल्क में पुरसरार हालात चल रहे हैं, अफवाहें भी हैं, कुछ ऐसी गर्दिश कर रही है कि सूरत हाल काफ़ी उन अफवाहों के तनाज़र में सूरत हाल काफ़ी जो है वो गंभीर भी कह सकते हैं आप। खैर, मेरी कल जो राणा सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई, बहुत लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हुई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हुई, कुछ ज़ाहिर है कैमरे के सामने भी हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बात कर सकते, बट बहुत सारी चीज़ों पे तो हम बात कर सकते हैं। इनमें उन्होंने कई अहम बातें कि बताया कि कोई मार्शल नहीं आ रहा, कोई एमरजेंसी नहीं आ रहा है, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये बात जब मैंने उनको ऑफ द रिकॉर्ड पूछी तो उन्होंने भी कहा बिल्कुल ठीक है। जो मैंने कैमरे के सामने कहा मैं वो भी कह रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मार्शल आ रहा है, कोई एमरजेंसी आ रही है, PCO जज आ रहा है, ये सब की सब अफवाहें हैं। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के पास मुल्क को बहरानों से निकालने का ये आखिरी मौका है। अगर ये मौका गंवा दिया तो फिर इसके बाद कुछ हो सकता है। अगर देखा जाए तो राणा साहब की बात बहुत अहम है। अब कुछ ना कुछ ना किया तो फिर शायद कुछ ना कर पाएंगे। ये बात राणा साहब की जो आखिरी ऑप्शन वाली है ना, इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वो तो खैर आपको पता ही है उनके अलावा चॉइस कोई था या नहीं था। लेकिन ये जो राणा साहब की बात है कि ये आखिरी चांस है। मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ से ज़्यादा मेहनती इस मुल्क को कोई वज़ीर-ए-आज़म मिल सकता है? अगर नवाज शरीफ के बाद कोई बंदा डिलीवर करने वाला है तो वो शहबाज शरीफ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो नून लीग के साबिक सदर हैं
اور رہنما ہیں بڑے اور اس وقت وزیر اعظم ہے. نہیں، شہباز شریف صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. آپ ان کے دشمنوں کے پاس بھی جائیں گے تو وہ ان کی لاکھ چیزوں سے اختلاف کرنے کے بعد اس چیز سے اختلاف نہیں کر سکیں گے کہ شہباز شریف دن میں 18 سے 20 گھنٹے کام کرنے والے انسان ہیں. جیسے میں نے کل رانا صاحب سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ہفتے میں 7 دن کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہفتہ اتوار کام کر رہے ہیں اور وہ کچھ چند گھنٹے، کچھ 4-5 گھنٹے سوتے ہیں. باقی آپ وہ اپنے ساتھ لینے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. چاہے وہ میٹنگز کرنے کی تعداد ہو، چاہے وہ فیصلے کرنے کی، تو کسی بھی جگہ پہ ہو تو شہباز صاحب بہت آگے ہوتے ہیں اور ان کے دوست، ان کے وزراء، ان کی کیبنٹ آپ کو پیچھے پیچھے نظر آتی ہے. رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ کم از کم آپ اس حکومت کو 2 سال ضرور دیں اور اس کے بعد پھر مل کر بیٹھ کے فیصلہ کریں اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. لیکن یہ جو 2 سال اس لیے اہم ہے کہ یہ جتنی ڈائریکشن خراب ہے، یہ جتنے ملک کے حالات خراب ہیں، یہ آئی پیز والا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. میں نے رانا صاحب سے اس پہ بھی بات کی، اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جتنے بڑے مسائل ہیں ان مسائلوں سے ایک دفعہ نکلنے دیں. جب آپ ان مسائلوں سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں اور 2 سال بعد کر لیں بات چیت. الیکشن اگر ارلی کروانے ہیں تو کروا لیں، سب جماعتیں راضی ہوں گی تو اس پہ پھر ہم بھی راضی ہو جائیں گے، یہی ان کا کہنا ہے. لیکن کم از کم اس حکومت کو 2 سال دے دیں، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ آج ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپریشن آپ کے وہ آج جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں تو وہ الیکشن اربوں روپیہ اس پہ لگے گا. اور اس کے بعد اگر پھر یہی سیٹ اپ آنا ہے، یہی حکومت آنی ہے، انہی لوگوں کو ووٹ ملنا ہے جو کام کر رہے ہیں. لوگوں کا غصہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یار یہ اچھا والا شہباز شریف کام کر رہا تھا تو یہ دوبارہ والا سٹیپ کیوں، تو پھر کیا اس کا رزلٹ ہوگا. تو بہتر ہے کہ اس حکومت کو کم از کم 2 سال چلنے دیں. انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں وقت سے پہلے جانا بھی ہے ٹھیک ہے. رانا صاحب کی باتوں سے مجھے یہی لگا کہ حکومت 2 سال تک تو سروائیو کی جنگ لڑے گی، پرفارم کر کے دکھائے گی، عوام کو ریلیف دے گی اور اس کے بعد اگر جانا پڑا تو پھر وہ بھی حکومت کے ہاتھ پہ ہی ہے. بڑا اہم ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. بہرحال ادھر جسٹس اطہر من اللہ نے نیو یارک میں پی ٹی آئی کے ایک سیاسی کنونشن سے خطاب کیا، پی ٹی آئی کو وضاحتیں دی. پی ٹی آئی اطہر من اللہ سے شکوہ کرتی تھی کہ 11 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کے وقت رات کو عدالتیں کیوں کھولی تھی. پی ٹی آئی جو ہے اطہر من اللہ، جو پی ٹی آئی امریکہ والے ہیں یا وہ مطلب انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ تحریک اعتماد والے دن رات کو 12 بجے تک عدالت کھول کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ان سے شکوہ کیا تو اطہر من اللہ پی ٹی آئی کو وضاحت دی کہ مارشل لا کا خطرہ ہو تو عدالتوں کو اوپن ہونا چاہیے. یہ وضاحت دی گئی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ اس ملک میں کہیں مارشل لا نہ لگ جائے تو اس مارشل لا کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں سامنے آنا پڑتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی رات کو کھولی گئی کیونکہ اے آر وائی نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ مارشل لا لگنے جا رہا. اے آر وائی کا نام اگر لے رہے ہیں یہاں پر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اے آر وائی ہمیشہ ایسا ہی کردار ادا کرتی ہے کہ وہ ایسا ماحول بناتی ہے کہ لگ یہی رہا ہوتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ آ چکی ہے. ہندوستان نے حملہ کر دیا، پاکستان کے آدھے سے زیادہ شہر جو ہیں، خدا نہ کرے. میرے ساتھ جو دوست چلا رہے ہیں گاڑی، کافی کے 2 کپ پڑے ہیں اور دونوں میں سے ایک باری باری وہ پیے جا رہے ہیں. پہلے ان کا یہ تھا، میرے والا یہاں پہ آگے رکھا ہوا ہے تو یہ 2 دفعہ یہ پی چکے ہیں. مطلب کہ چلو کارامل نہیں تھا وہ آپ کا، پہلے آپ کی یہ کافی ہے، آپ نے پی ہوئی ہے، ابھی آپ نے یہ پی لیا. اچھا مان گئے جی غلطی سے پی لیا، نہیں کوئی بات نہیں، پیے بٹ میرا دھیان کافی ہے سی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کافی سے میری نظر ہٹ جائے. پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹھی میٹھی تو مجھے لگا نہیں میری نہیں ہے. خیر جی، جب ضیاء الحق اور پرویز مشرف منتخب وزراء اعظم کو ہٹا رہے تھے تب بھی عدالتیں اوپن ہوتی تھی. اس کے علاوہ اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ بھی انکشاف کیا کہ عدلیہ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت کا خط لکھنے والے 6 ججز میں سے 5 کو میں نے تلاش کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لگانے کی سفارش کی تھی. یعنی جج صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو 5 جج میں نے خود بھرتی کیے ہوئے تھے، میرے تلاش کیے ہوئے ہیرے تھے، وہ آج میری ہی لائن پر چل رہے ہیں. جس لائن پر میں جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو کورٹ ہے جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں، جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں کا محاذ میں نے سنبھالا ہوا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج جو جج ہیں، جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کو بھی ہلنے نہیں دیا جا رہا. وہ بھی میرے ہی لگائے ہوئے ہیرے ہیں، وہ بھی میں نے ہی تلاش کیے تھے. یہ ایک طرح کا جرم کا اعتراف ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جج صاحب ہے، جج صاحب یہ جرم کا اعتراف کر کے ان کو کون پکڑ لے گا، کون سزا دے گا، کس طرف جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات اس عدلیہ پر رحم کرے، کرم کرے. مریم نواز صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہسپتالوں کے لیے تمام وہ سامان جو ہسپتالوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد میں، ایک بہت بڑی تعداد میں، ہم اکثر
ہسپتالوں کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ ایک بیڈ پر دو لوگ لیٹے ہوئے ہیں، دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں، پنکھے نہیں چل رہے، یا جو دوسرا سامان ہے وہ وہاں پر اویلیبل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی جب بھی کوئی ہسپتال جائے تو ہمیں اسی قسم کی باتیں یا اسی قسم کی خبریں سناتا ہے، جس میں حقیقت بھی ہوتی ہے۔ تو مریم نواز جب سے آئی ہیں، ہسپتال ان کا ٹارگٹ ہے، صحت کا شعبہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ دونوں ان کے وزیر خراج تحسین کے قابل ہیں، خواجہ سعد رفیق کے بھائی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر، دونوں جس طرح سے محنت کر رہے ہیں۔ پنجاب کے ہسپتالوں کی 5 سال کے بعد جو حالت ہے وہ کسی بھی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے کم نہیں ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا، مریم صاحبہ نے دورہ کیا، تمام وہ سامان دیکھا جو پورے پنجاب کے ہسپتالوں میں جائے گا، اور وہ جو ہسپتالوں کے ایک بہت بڑی کمپلین ہے کہ وہاں پر بیڈز نہیں ہیں، وہاں پر جو دوسرے آلات ہیں، جو دوسری ایسیسواری ہیں اس کی ہاسپٹل کی، وہ اویلیبل نہیں، وہ پوری کریں گے۔ اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیکھیں، یہ فیلڈ ہاسپٹل سے لے کر ڈاکٹر آن ویل سے لے کر وہ منصوبے تھے جو ایمرجنسی میں چاہیے تھے تاکہ جو ہسپتالوں پر بوجھ ہے وہ کم کیا جائے۔ وہ مریم نواز کرنے کے بعد، وہ بوجھ کم کرنے کے بعد، اب وہ جو ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی تھی، ڈیفینیٹ بہت 4 مہینے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہسپتال اپ گریڈ ہو جائیں گے، لیکن یہ پنجاب کی بیٹی، پنجاب کی وارث 4 مہینوں میں، 5 مہینوں میں ہسپتالوں کو بالکل نئی شکل دے دی ہے۔ ان کے وارڈ پہچانے نہیں جاتے۔ جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں، جب اس دفعہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان ہسپتالوں کا وزٹ بھی کریں گے۔ اب ان میں جو سامان ہے، ان کے اندر جو سامان ہے، جو بیڈز ہیں، جو دوسرے سارے ہیں، وہ بھی چیزیں اویلیبل کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ایک تو دونوں منسٹر جو ہیں وہ بڑے کمال کے آدمی ہیں، ایماندار ہیں، دن رات کام کرنے والے ہیں، اور دونوں نے شہباز شریف کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو پتہ ہے کیسے کام کرنا ہے، اور شہباز شریف نے جیسے ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، اب وہ مریم نواز کے کام آ رہی ہے۔ اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ خود اس کو دیکھ رہی ہیں، اس منصوبے پورے کو دیکھ رہی ہیں، پورے پنجاب کو دیکھ رہی ہیں، صحت پر اور ایجوکیشن پر، ان دونوں پر فوکس ہے، اور ان دونوں میں جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں، آپ کو کچھ ہی مہینوں میں، میری صحت کے حوالے کے ساتھ ساتھ ایک آدھ دن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پھر اگلے ہفتے رانا سکندر صاحب کو لیں اور اب مزید ان سے اپڈیٹ لے لیں۔ ان سے میری پرائیویٹلی بات ہوتی رہتی ہے، بڑے پوزیٹیو چیزیں میں بتا رہے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، صحت کے حوالے سے، ہاسپٹلوں کے اپ گریڈ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 6 مہینے، سال میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے ہسپتال پہلے ہی بھرے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے نیبر والے صوبے ہیں وہ ویلکم ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مریم نواز کے صحت کے نظام کی دھمیں ہیں وہ پورے پاکستان میں گونجنے والی ہیں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں، رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا حکومت مزید جج لگا سکتی ہے؟ آئین کے مطابق اگر اجازت ہے تو یہ ایک سٹیپ لینا چاہیے، اس پہ ضرور اپنی اظہار رائے کریں، اور مریم نواز کے صحت کے حوالے سے جو اقدام اٹھا رہی ہے اس پہ بھی پلیز ضرور آپ بات کریں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل سے ریگولر پروگرام پہ بھی ملاقات ہوگی، اور وی لاگ میں تو آپ سے ملاقات ہوتی ہی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔